बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। इख्तिताम हफ्ता दो बड़ी ख़बरें आई, मुल्की सियासत के हवाले से और मुल्की मईशत के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर आई। मुल्की सियासत में गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया और इस पर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल आया। छोटा मोटा एहतजाज हुआ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी लीडरशिप है, उनके बयानात भी सामने आए और ये सवाल यकीनी तौर पर उठाया गया कि इमरान ख़ान हमेशा से दूसरों को और दूसरों पर इल्ज़ामात धरते हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं, लेकिन आखिर में वो इस मामले में ख़ुद साबित हुए हैं, ख़ुद चोर साबित हुए हैं और वो एक ख़ाइन साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है। कानूनी ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। वो कहते हैं हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा जो एक नैरेटिव, एक बयानिया इमरान ख़ान ने बनाया था करप्शन के हवाले से, उनका वो जो बयानिया और फिर ईमानदारी के हवाले से जो बयानिया था वो भी हवा हुआ। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था कि इमरान ख़ान एक सर्टिफाइड ख़ाइन साबित हुए हैं। वो हमेशा से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत बड़े झूठे साबित हुए हैं और सादिक और अमीन के हवाले से वो हमेशा से कहते रहे, लेकिन ये जो कुछ सामने हुआ है, जो कुछ सामने आया है उनकी तरफ से, अब वो उसमें ख़ुद ख़ाइन हो गए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी आई है कि पाकिस्तान को जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। हम इन दोनों मौज़ूआत पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तोशाखाना केस के पस मंज़र के हवाले से। महंगी रोलेक्स घड़ियां, सोने और हीरे से बने जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस, सोवेनियर्स, हीरे जुड़े कलम, पेन होल्डर, अंगूठी, ब्रेसलेट और लॉकेट समेत पेपर वेट कफलिंग जैसी मामूली नोयत के 58 तहफ़ कवानीन में तब्दीली करके इंतहाई कम कीमत पर हासिल करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फरोख्त कर दिए गए। तोशाखाना में होने वाली गड़बड़ की खबर पर सहाफ़ी राना इब्रार ने नवंबर 2020 में पहले सेक्रेटरी काबीना और फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरखास्तें दी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत की जानिब से बार बार हसास करार देकर मालूमात जारी करने से इनकार किया जाता रहा। मेरे सोर्सेज ने मुझे स्टोरी दी थी कि तोशाखाना के मामलात में गड़बड़ है। कोई भी जर्नलिस्ट पार्टी नहीं होता, हम न्यूट्रल होते हैं। जब ये साबित हो जाए कि उसने जो स्टोरी दी है या जो स्टोरी इनिशिएट की है उसके फैक्ट्स और फिगर्स दुरुस्त न हैं और जैसा उसने कहा हो उसी के मुताबिक फैसला हो जाए, तो ये काबिल फख्र बात है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि जिसने नाअहली की सियासत का आगाज किया, आज वो खुद नाअहल करार दे दिया गया। हमारे अदारों की, हमारे आइन की फतह का दिन है। जो आज फितना नाअहल हुआ है, मैं आज पाकिस्तान की कौम को और पीडीएम की तमाम जमातों को मुबारकबाद पेश करता हूं और सबसे बढ़ के पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होने पर पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मीडिया टॉक के बाद शाहराह दस्तूर पर PTI कारकुनान ने मोहसिन शाह नवाज रांझा की गाड़ी पर फायर किया, जिसमें वो महफूज रहे। मोहसिन शाह नवाज रांझा ने हमले के वाक़े की FIR के इंदराज के लिए इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करा दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमला इमरान खान की एमा पर किया गया, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI कारकुनों ने एहतजाज भी किया। रिपोर्ट आपने देखी और अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरह आगे चलेगी और क्या कुछ होगा, इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ में FATF के हवाले से भी बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से वीडियो लिंक पर सेनेटर राना मकबूल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्जियाकार जनाब आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और साबिक सफ़ीर मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। राना मकबूल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। राना मकबूल साहब, ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक फ़ैसला हो चुका है और अब इसी के तनाजुर में जो अगली सियासत होनी है, आप क्या समझते हैं कि सियासत किस जानिब जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, आप एक खुद अदबी शख्सियत हैं, तो क्यों ने आप यू हैव प्रेस ऑन दूसरी रख पे हाथ रखा। अगर मुझे इजाज़त दें तो दो शेर मुझे याद आ गए कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का
اگر اس طرح پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے، پیچو خم نکل گیا نا اب تو بات سامنے آ گئی نا. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ فطرت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کا بہت دیر سے انتظار تھا. ویسے تو فیصلے پہلے بھی آ چکے ہیں. یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ کیا کوئی ایمانداری کا اشتہار ہے؟ اور یہ جو وہ جو حبیب بینک کے 2 بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں جو خود خان صاحب نے کھولے بھی، پیسے بھی جمع کرائے کروڑوں، اور پھر اس میں سے ڈرا بھی کیے اور اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کوئی ایمانداری کا علم ہے؟ اور آئیڈینٹیکلی یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو دھوکہ کیا گیا ہے، جس میں سے وہ قادر یونیورسٹی بنائی گئی اور وہاں سے کوئی 452 کنال زمین لے لی گئی جو عمران خان کے نام پہ ہے، ان کی بیگم صاحبہ کے نام پہ ہے، اور اسی طرح جو گھر میں ہوتا رہا اور جو خاتون باہر بھاگ گئی ہے. یہ کیا ریکٹس ہیں اور کتنی یہ شرمندگی کی بات ہے. اور کیا کہتا ہوگا وہ جو ہے کراؤن پرنس وہاں کا، سعودیہ کا، اور سعودی جو امراء، وہ کیا کہتے ہوں گے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کیا چیز ہیں؟ ہم نے تحفہ دیا، انہوں نے جا کے وہاں اس کو فروخت کیا، اور پھر کیا ہماری پوزیشن ہوئی اور کیا عزت رہی. یہ ساری چیزیں مینیفیسٹیشن ہیں ایک طرح سے بددیانتی کی، اور اس کے اوپر پھر اب مورد تصدیق ثبت کر دی اس نے الیکشن کمیشن نے. تو اب اس کا کیا ہونا؟ اب اس کا ہوگا، ٹرائل بھی ہوگا، اور وہ چلے گئے ہیں پٹیشن میں، لیکن باقی کیسز بھی ابھی ہیں. ایف آئی اے کے کتنے کیسز چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا دیز کنوکشن آر رائٹنگ آن دا وال. یہ بڑے اہم کیسز ہیں اور بڑی ارریپٹیبل ایویڈنس ہے. یہ کہاں لے جائیں گے؟ یہ جو انہوں نے 15 کروڑ روپے، 2.5 کروڑ روپے جمع کرا کے 3 کروڑ روپے 15، اور پھر کتنی یہ معجوب بات ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ تحفوں کو جا کے باہر کے ملک میں بیچنا شروع کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح سے سوئسائڈل سٹیپس ہیں، اور اس کا دیز اے ایبسولوٹلی ڈیفینسبل، اور اللہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اب ہے جو سٹگما ہے نا، یہ اس سٹگما کو صاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہر ایک کو عیب دار بناتے رہے ہیں، لیکن اپنے عیبوں پہ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا. اب اگر انہوں نے غور نہیں کیا تو فطرت کی طرف سے یہ سارے داغ جو ہے وہ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں یک بعد دیگرے. تو اب انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جی میں تو اب 2-4 دن میں جمعرات جمعہ تک کال دے دوں گا مارچ کی. تو وہ بھی دیکھ لیں مارچ کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کے کیا الیکشن کو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. الیکشن کو سوچنا چاہیے. آدھا یعنی 1/3 ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وبا کا شکار ہے، لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں، بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. ان کی ریہیبلیٹیشن دینی ہے، ان کو کھانا دینا ہے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کو آباد کرنا ہے. کیسے آپ الیکشن کی بات اب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ترجیحات کی بات کر رہے ہیں کہ ترجیحات ہیں. قادر مندوخیل صاحب، اب یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس کے نتیجے میں عمران خان تو کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. لانگ مارچ پہ جانا ہوگا یا پھر ان کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا؟ ان کا قانون کے سامنے آنا چاہیے، ان کو سرنڈر کرنا چاہیے کہ جو معاملات ہیں وہ قانون کے لحاظ سے اس کو وہ فیس کرے، یا پھر وہ اس طرح سے اس کے اثر کو کم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ مشورہ تو دینا بھی فضول ہے. اس وجہ سے ایک شخص کہہ رہے میں پاپولر ہوں، میں کھلاڑی ہوں، میں قانون سے بالاتر ہوں، میں آئین سے بالاتر ہوں، اور یہ وہی شخص ہے جب حکمرانی کی سیٹ میں بیٹھا ہوتا تو کہتے آئی ایس آئی بھی میرے نیچے، آئی پی بھی میرے نیچے، فلاں بھی میرے نیچے. تو آپ ان کی ذرا گفتگو ماضی کا بھی دیکھ لیں اور حال کی بھی دیکھ لیں. اور پھر جو شخص 5 دن کا کہہ کے گئے، آج 5 مہینے پورے ہو گئے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ جمعہ شہی 2023 کا جمعہ تو نہیں ہوگا، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. اور پھر کل جو فیصلہ ان کے خلاف آئے جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق آئے، اور اس فیصلے میں آپ نے عوام کا جو ریئیکشن ہے، جو 22 کروڑ کے دعوے کر رہے ہیں. میں کل اسلام آباد سے فلائٹ میں آئے 6 بجے، 7-7:30 بجے، اور میں اسی روڈ سے شارع فیصل سے کراچی سے آپ واقف ہے جہاں انہوں نے 50,000 ووٹ کا دعویٰ کیا ہے. وہاں سے مجھے ایک آدمی بھی نظر آئی ہے، 50 دور کی بات ہے. اور 200-400 لوگ اس کے وہاں پہ گئے الیکشن کمیشن کے سامنے.
اور پھر یہ سارا معاملے ان کے ختم ہو گئے تو 8:30 بجے موصوف نے اعلان کیے کہ احتجاج ختم کرو. او بھائی احتجاج تھا کدھر؟ آپ کے پاس پاکستان کی 80% حکومت ہے صوبوں میں, اور آپ کے 80% صوبوں میں آپ کے کتنے لوگ نکل گئے وہ آپ کی ٹی وی اور دوسرے میڈیا نے عوام کو دکھا دیے. جب کچھ تھا ہی نہیں ہے تو 8:30 بجے اعلان کر دیے احتجاج ختم کرو. آپ یقین کریں گے اسی تنخواہ پہ وہ کام کریں گے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے فیصل واڈا کو نائل قرار دیے تاحیات. میں اس کیس کا کمپلیننٹ ہوں. آج 4 سال ہو گئے یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ابھی 5-6 مہینے یا سال ہونے والا ہے, اور 3 دن پہلے بھی سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا تو موجود تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ غلط کیا تو ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کیا, اور سپریم کورٹ میں کئی پیشہ ہو چکی ان کی وکلا ابھی تک کورٹ کو مطمئن نہیں کرا. ابھی تو میرے آرگومنٹ شروع ہی نہیں ہوئے, وہ ان کی اپنی آرگومنٹس میں وہ پھنستے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن کمشنر بنائے کس نے؟ اس کو اپوائنٹ اسی نے کیا ہے. اس کے باقی 2 ممبران کو ان کے صدر مملکت کے دستخط سے وہ چلے گئے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے علاقے میں اور پھر بولے تھانہ دار بڑا کرپٹ آدمی ہے. او بھائی تھانہ دار کرپٹ ہے یا ایماندار ہے, چوری تم نے کیے, FIR تو کٹے گا. تو یہ سوال ہے, ساری چیز ہے, یہ صرف بڑھ کے مانگ رہے. اور جو شخص جمہوریت کی آئین کی جانچ کی بات کر رہا ہے وہ کہ میرے بیک ڈور دروازے سے میری بات چل رہی ہے, تو یہ کون سی دغلی پالیسی ہے؟ ہمارے ساتھ تو نہیں چل رہی ہے. اور یہ شخص میں اتنی ہمت نہیں ہے. XY, او بھائی کون ہے XY؟ زیڈ سے تو زرداری صاحب آتا ہے, XY کون ہے؟ ہم سے تو نہیں چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بندہ ہے, او بھائی کون ہے؟ ہمت کر کے نام لے لے. ڈرتے بھی ہے اور چپ بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو گالی گلوچ کا کلچر 75 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا, جو اس شخص نے انٹروڈیوس کرا ہے, سارے قوم کو بدتمیزی میں ڈالا, اور پھر کہتا ہے 22 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہے. بھائی جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے 68% ووٹ لینے والا ہے, ہم اور سینیٹر صاحب کی پارٹی اور دوسری پارٹی. سوال یہ ہے, آپ نے کل دیکھ لیں ان کا ریئیکشن, اب جمعے کو بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا چلیں صحیح ہے. اب تھوڑا سا گفتگو کو دوسری طرف جانے کی اب کوشش کرتے ہیں. عامر ظفر درانی صاحب, تھوڑا سا پاکستان کی حکومت یا پاکستان جو ہے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کوشش کر رہا تھا. پھر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن ایک جنرل اگر ہم بات کریں کہ سیلاب آیا, سیلاب نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا. اس سے پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک کمزور صورتحال تھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا ظاہر ہے پاکستان کی معیشت پر بھی تو اثر پڑتا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں اور استحکام کی طرف ہم جائیں. نہیں شکریہ جاوید. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کہا کہ استحکام کی, تو یہ کل ایک 2 متضاد قسم کے, ایک طرف یہ قسم کی انسیٹلنگ پولیٹیکل ایونٹ ہوا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو FATF کا ہمیں آ گیا کہ جی ہم اب اس کی گرے لسٹ سے نکل گئے. یعنی کہ ہم ایک طرح سے ہم ایک ڈپلومیٹک جنگ, معاشی جنگ نہیں جیتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے FATF کی کیا حیثیت ہے, اس کو پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آج سے, تو اس کا سوال میں نے کافی اپنے فاضل دوستوں سے کل یہ پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا اس سے 3 مہینے میں, 9 مہینے میں, 1 سال میں پاکستان کی معیشت پہ کوئی خاص فرق پڑے گا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ FATF ایک سیاسی کھیل تھا, اور یہ ایک گلوبل ڈپلومیسی, گلوبل پولیٹکس کا کھیل تھا جس میں پاکستان کو پریشر میں ڈالا جا رہا ہے. اس میں یہ بات بڑی کھل کے بولنا چاہتا ہوں کہ جن ملکوں نے FATF بنایا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا بھی ممبر ہے, بلکہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ بھی اس کی ممبرشپ اختیار کر لے. اس میں انڈونیشیا فار ایگزامپل ممبر ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ایک پولیٹیکل گلوبل پریشر گروپ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اثرات کہاں ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات بہت ان چیزوں پہ ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. مثلا اگر ہمارے فلڈ کے لیے اسسٹنس آ رہی ہے باہر سے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈونیشنز آ رہی ہیں ان کی اب تھوڑی سی اسکروٹنی کم ہوگی, تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو چیز ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی ہماری امیج بلڈنگ ہو گئی ہے کہ جی ہماری وزیر خارجہ اسٹیٹ منسٹر گئیں, انہوں نے جا کے بات چیت کی, اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے یہ ایک قسم کی, اور آلریڈی ایکچولی ہم تمام شرائط پوری کر چکے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے ہماری لینڈنگ یا اس پہ ابھی کوئی اس کا امیجیٹ امپیکٹ سوائے جو میں نے آپ کو چند امپیکٹس بتائے وہ نظر نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ایک فرض کی انویسٹمنٹ ہو یا انفلوز ہو رہے ہوں، اس پہ جو ہے اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ اس طرح کی آبزرویشن یا مانیٹرنگ نہیں ہوگی جیسے پہلے ہو رہی تھی. جی اس میں ایک اور جو مطلب اس پہ بھی ابھی سوچ رہے کہ مطلب کوئی اگر فارن انویسٹمنٹ ابھی آتی ہے تو وہ جو ہماری ریٹنگ ہے، جیسے ہم نے موڈی اور فچ نے ہماری ریٹنگ تھوڑی سی نیچے کر دی تھی، تو وہ بھی صرف ایک ون تھرڈ آف اے پوائنٹ نیچے کی تھی. وہ شاید اب دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں واپس اس کو جگہ پہ لایا جاتا ہے کہ نہیں لایا جاتا. لیکن جو کمال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے امیجیٹ جو قرائض آپ نے جو قرضے لینے ہیں اور جو آپ نے ان کے ساتھ جو بھی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، اس میں یہ جو اسکروٹنی تھی نا اوور دا بارڈر، مثال طور پہ کچھ INGOs ہیں جو پیسے پاکستان دینا چاہتی ہیں، ڈائریکٹلی امداد کرنا چاہتی ہیں، اس کی ہاں اسکروٹنی کافی کم ہو جائے گی. لیکن یہ سوچنا ذرا ضروری نہیں ہے اس وقت کہ اس کی وجہ سے ہمارے کچھ بیرونی قرضے کم ہو، کہ ان کی کچھ شرائط کم ہو جائیں گی، ان کی کوئی شرائط سود پہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، ویسے اس حوالے سے قرضوں کے حوالے سے تو پاکستان کہتا بھی رہا ہے کہ آپ بے شک نہ ریشیڈول اس کو نہ کریں اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو فوکس ہے، جو اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کچھ مینجمنٹ کریں گے، کچھ چیزوں کو بہتر کریں گے. یعنی IMF کے ساتھ بھی انہوں نے دوبارہ جب ری نیگوشیٹ کیا تو ان کا یہی فوکس تھا کہ ہم کچھ اپنی مینجمنٹ بھی کریں گے چیزوں کی. ٹھیک ٹھیک. نائلہ چوہان صاحبہ آپ بتائیے گا، ایک اگر میں آپ سے ایک عام سوال کروں کہ ہماری خارجہ جو پالیسی ہوتی ہے اس پر اثر ہوتا ہے، ہماری خارجہ جو ایک آواز ہوتی ہے وہ کس قدر مستحکم ہوتی ہے جب ہم اندرونی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں، سیاسی لحاظ سے کم از کم ایک پولرائزیشن کی جو ایک صورتحال ہوتی ہے وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے ہماری اس پالیسی کو یا ہماری آواز کو؟ یہ تو نون فیکٹ ہے کہ فارن پالیسی آپ کی جو بھی ہو وہ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اسی سے ریکنفرم ہوتی ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی آپ وہاں جا کے ایز امبیسڈر کہتے ہیں جی دس از اور انسٹرکشن، ہم نے یہ اس طرح سے کیا، وہ سامنے آپ کے سوشل میڈیا کر دیں گے کہ جی آپ کے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو امیڈیٹ کنٹرڈکشن ادھر کر دی جاتی ہے، سو آپ اپنا موقف اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے. آپ کے اگر اندرونی اسٹیبلٹی ہو تو وہ آپ کی فارن پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان اس میں یونیک ممالک میں سے ہے کہ آپ کا جب سے مطلب آزادی ہوئی، جب سے آپ کو انٹرنل مسائل رہے ہیں، لیکن آپ کی فارن پالیسی الحمدللہ بہت سٹرونگ رہی ہے. پاکستان کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جگہ ملی تو وہ آپ کی فارن پالیسی کی وجہ سے ملی، فارن آفس کی وجہ سے ملی، کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھی جو پروفیشنل تھی، جو میرٹ پہ تھی. آپ نے انٹرنیشنل، ابھی آپ دیکھیں G77 کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، اب COP27 میں آپ کو چیئر کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے FATF میں بھی سارے اداروں کا جوائنٹ ایفرٹ تھا، لیکن فارن آفس میں اس میں بہت بڑا رول تھا. سو یہاں پہ جو ہے آئی وڈ سے کہ اٹس آپس میں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. لیکن آپ جب ایک فارن پالیسی پرسو کرتے ہیں اور کہیں سے آپ کی کوئی ایسی آواز نکل آتی ہے پولیٹیکل جو کہ شاید انٹرنل ایجنڈا کے لیے ہوتی ہے، وہ ایکسٹرنل ریلیشنز پہ افیکٹ کر دیتی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے زیادہ تر انفارچونیٹلی سیاستدان ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے. وہ اپنی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں ان میں اتنے انوالوڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے. اور آپ کی اگر دنیا کے آگے مطلب وہ کہتے ہیں جی یو آر ناٹ اے سیریس کنٹری، تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے. یہ جو اجلاس ہوا FATF کا جس میں سے پاکستان کو گرے لسٹ میں نکالا گیا اور فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نے تمام کے تمام جو نکات تھے 34 نکات جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے تھے ان پر عمل درآمد کیا ہے. البتہ پاکستان کی جو ہے وہ آبزرویشن جاری رہے گی، مانیٹرنگ جاری رہے گی. تو اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی معاونت روکنے کے لیے بہترین کاوشوں اور 34 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا.
इजलास के बाद पेरिस में न्यूज ब्रीफिंग देते हुए वजीर ममलकत खारजा हिना रब्बानी खान ने कहा कि इजलास में फेटफ के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। फेटफ नुकात पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान खित्ते के लिए मिसाल बन गया है। डिसीजन यूनानिमस था, which means तमाम फेटफ मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट एंड इनटू द वाइट लिस्ट। 2021 का एक्शन प्लान के लिए हमें जो टाइम दिया गया, हमने वो महीनों में जो काम हमने 2 साल में करना था या 1.5 साल में करना था, वो हमने महीनों में करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड है। वजीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाई। हुकूमत और तमाम इदारों ने बेहतरीन अंदाज में अपना काम किया और इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। At the institutional level, various institutions, I mean from the highest official in the Ministry of Finance, Foreign Affairs, Finance, other institutions, FATF Secretariat, Ministry of Interior, Police Departments, CTT departments, but the plethora of departments, institutions involved in this is unthinkable. I also want to say that the credit goes to every political institution also, which has given ownership to make Pakistan reach where it is today. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर टी राजा कुमार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी फंडिंग के हवाले से 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। The FATF welcomes this significant progress. As a result, Pakistan can now more effectively tackle anti-money laundering and terrorism financing. फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हसूल आसान हो जाएगा, जिससे मुल्क की मैशियत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। जो ये राना मकबूल साहब आपकी तरफ में आऊँगा, ये यकीनी तौर पे एक बड़ा फ़ैसला है, कौमी वक़ार की बहाली का भी एक फ़ैसला है कि पाकिस्तान को तमाम जो नुकात थे उस पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया टाइम के अंदर अंदर। पाकिस्तान के लिए ये एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छी खबर है और पाकिस्तान की सिफारती लिहाज से भी एक बड़ी कामयाबी है। और उस वक्त जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आपका भी तमाम इख्तिलाफात के बावजूद आपका भी एक ज़िम्मेदाराना किरदार था। GHQ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उनकी टीम ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने भी। जावेद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, चूँकि मैं बतौर सेनेटर भी इसकी लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व था। आवाज़ आ रही है जावेद साहब? जी बिल्कुल आ रही है, आप फरमाइए। तो लॉ मेकिंग में मैं इन्वॉल्व था, सारे लॉज तकरीबन हमारे हाथों से गुजरे हैं, बड़ी इस पर मेहनत की गई है और बड़ा डिवोटेडली काम किया गया और सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बीड़े को पार लगाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सबसे इसका जो हौसला अफजा पहलू है वो आपकी इमेज लिफ्टिंग है। जैसे नायला साहबा कह रही थी कि दुनिया में चूँकि हमारा जो मुल्क है एक इसकी एक पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस बड़ा है। ये इस्लामिक कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, जोग्राफिकल सिचुएशन इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर फोकस होता है और क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता है। ये बहुत बड़ा यानी आप जैसे कहते हैं धोना धोया गया है और इस एसेट को आप संभाल के रखना चाहिए। आप जो टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम थे या मनी लॉन्ड्रिंग के थे वो वाकई बैकग्राउंड में चले गए, लेकिन इस सारी की सारी इसकी सैंक्टिटी को मेहनत से प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉनिटरिंग का एक इशू भी होगा। तो सभी स्टेक होल्डर को उसी तरह बड़ा वॉचफुल होकर इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सारी की सारी कौम जो है मुबारक की मुस्तहक है और बहुत अच्छे इसके नताइज निकल रहे हैं कि आपने देखा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की टीम है, शहबाज शरीफ साहब की, मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं और इसी तरह मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हम लोगों को पहले ऑफेंड करते थे, हमारा जो डिक्शन था वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था, हमारा पोस्चर बड़ा अग्रेसिव था। अब ये बड़े डिसेंटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के जरिए पेश कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बयान तो दे दिया, लेकिन आप देखें फिर किस तरह उनको रिट्रीट करना पड़ा और किस तरह यूएस की गवर्नमेंट ने बार बार उसको एक्सप्लेनेशन
ایکسپلین کیا. یہی ایک طرح سے خوشکن ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارا جو ہے ایک امپیکٹ بھی بڑھ گیا ہے اور ہمارے کام ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل ہی 1,50 کروڑ جو ہے ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اناؤنس کیا ہے. اسی طرح جو ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے اتنے ہی 1 بلین. تو ہماری جو یہ گمبھیرتا ہے انشاءاللہ مل کے محنت سے اور خاص طور سے لیڈرشپ آف دس گورنمنٹ یہ گمبھیرتا ختم ہو جائے گی اور حالات جو ہیں بہت بہتر ہوتے جائیں گے. تو میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں اللہ کے فضل سے. وہ کہتے ہیں نا کہ فوپس آر ڈیوڈ فیئرز میں بی لائرز. تو معاملات ٹھیک ہونے کو جا رہے ہیں جاوید صاحب. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو ایک تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کی بات کی جاتی ہے, احتجاج کی بات کی جاتی ہے, یہ آپ کے جو ایک کمٹمنٹ ہے, ریزالو ہے ملک کی ترقی کے حوالے سے, اور سفارتی سطح پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے FATF کا یہ بڑی خبر آئی گزشتہ روز, اور وزارت خارجہ آپ کی جماعت کے پاس ہے, آپ کے چیئرمین کے پاس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگی جو آپ کا ریزالو ہے, جو آپ کا عزم ہے, جو ایک کمٹمنٹ ہے ملک کو آگے لے جانے کی خارجہ سطح پہ, ظاہر ہے ملکی سیاسی سطح پہ, ملکی سطح پہ بھی اور خارجہ سطح پر بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو خود محترمہ جو فرما رہی تھی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ میں جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کرے, یقیناً پرائم منسٹر کی بھی انپوٹ ہے, باقی جو اتحادی پارٹی ہے ان کی بھی انپوٹ ہے. جو 3.5 سال میں پاکستان FATF سے نہیں نکل سکا, پہلے ہی 2-3 مہینے میں ہمیں گرین سگنل ملا اور الحمدللہ کل جو ہے نا گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا. اب میں تو معاشی ایکسپرٹ نہیں ہوں, قانون آئین کا طالب علم ہوں, لیکن میں اتنا سمجھ رہا ہوں یقیناً جو محترم فرما رہے ہیں بالکل سیاسی ادارہ ہے, مگر یہ سیاسی ادارہ جن ملکوں کی آت میں ہے انہی ملکوں سے ہم نے امداد بھی لینا ہے, انہی ملکوں کے ساتھ ہم نے ٹریڈ بھی کرنا ہے. تو اگر وہ ہم پر پابندی لگائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ایک IMF نے آپ کا ہاتھ روک لی ہے, پچھلے حکومت میں عمران نیازی صاحب کی حکومت نے جو وائلیشن کی ہے ان کے ساتھ معاہدے کی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ چائنا جو ہمارے بہترین دوست ہے وہ بھی ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں تھا. سعودی عرب جس کو ہم اپنا مذہبی اور سب کچھ کہتے ہیں انہوں نے بھی ہم سے وہ سلسلہ نہیں رکھا. قطر, ورلڈ بینک, ایشین بینک, امریکہ, سب. تو سیاسی ادارہ تو ہے مگر وہ سیاسی ادارہ اتنے مضبوط ہے کہ اس نے پورے دنیا کے اوپر قابو پا لے گا, اور اگر وہ ہمارے خلاف جاتا ہے تو یقیناً ہماری معیشت, ہماری اکانومی, یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بڑھنے کی امید نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی اس ادارے کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو چکے ہیں موجودہ حکومت, اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب GSP+ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اور جیسے ہمارے محترم سینیٹر صاحب فرما رہے تھے بہت سارے قانون سازی بھی ہم نے کی ہے. میں قومی اسمبلی میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں, تو بہت ساری قانون سازی اس حوالے سے کی گئی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے یا جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق یا نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس کے اس کے مطابق وہ قانون سازی بھی ہم نے کی ہے, اور مزید ضرورت پڑے تو بھی ہم کریں گے. تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ہماری بات مان لی ہے. جب مان لی ہے تو ہماری معیشت بھی اڑے گی. لیکن ایک بات آپ کو یاد بتاتا چلوں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی ہے 2 دن بعد, اور یہ جب کراچی سے ہم روانہ ہو گئے بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں, تو جو اوگرا نے جو 8 روپے سمری بھیجا تھا 8 روپے اس نے کٹ کر کے 10 روپے مزید کم کر دیے, اور اسی طرح بجلی وغیرہ کے نرخ بھی کم کر دیے جو کہ IMF کے معاہدے کے خلاف ورزی تھی. لیکن الحمدللہ جب ہم حکومت میں آ گئے اور آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جہاں بی بی شہید اور شوکت عزیز کے خلاف ناکام ہوئی عدم اعتماد, اور بلوچستان کی 2 حکومت اسی تحریک کے تحت ختم ہو چکی ہے, تو ہمارے پاس 2 راستے تھے. یا ہم حکومت چھوڑ دیتے, اپنی سیاست بچا لیتے, یا ہم ریاست بچا لیتے. ہم نے سر جوڑ کے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں, ہم نے سر جوڑ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے. ریاست ہوگا تو سیاست کریں گے. الحمدللہ ہم نے ریاست کو بچایا, ورنہ اس شخص نے تو سری لنکا بنانی کی اور پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کی, اور پھر وہ IMF کی ڈیل کو سبوتاج کرنے کی. ایک دن پہلے جو ٹیلی فون اس کے پکڑے گئے ان کی شوکت عزیز اور وہ محسن لغاری اور وہ جھگڑا کی, تو وہ آپ دیکھ رہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی بنیادیں ہلا دی. لیکن الحمدللہ
ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ دیکھ رہے کہ معیشت کے اوپر بھی ہماری گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ کام بھی شروع ہو گئے. سیلاب کی جو صورتحال تھی جہاں 3-3.5 کروڑ پانی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، سندھ کے 90% علاقے تباہ ہو چکا ہے، پختونخوا کے کئی ڈسٹرکٹ تباہ ہو چکا ہے، بلوچستان تباہ ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب صورتحال آپ کے سامنے. الحمدللہ میرے چیئرمین ہمارے وزیر اعظم نے دنیا بھر کے 1 گھنٹے کے اندر UN کانفرنس بلائی تھی جناب بلاول بھٹو صاحب، تو 1 گھنٹے کے اندر 1 ارب 30 ارب روپے جمع کر دیے ہے. اور اس شخص نے جو پاکستان کی بات کر رہا ہے، عوام کی بات کر رہا ہے، وہ 10-20 ارب روپے کی بات تو کر رہے ہیں، مگر اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے جو آئے وہ کہاں پہ خرچ ہوئے وہ کسی کو نہیں پتا، جبکہ لوگ ہماری مصیبت میں پھنسے ہوئے. پھر جب کسی نے اس سے پوچھا کہ سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ ایسے علاقے میں الیکشن کیسے کرواؤ گے، تو کہہ رہے تھے کہ سندھ کا الیکشن بعد میں کرائے. اب اس عقلمند آدمی کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سندھ کے اگر صوبائی اسمبلی کو بھی ہم ایک طرف رکھ لیں 65 سیٹیں قومی اسمبلی کی، اور ایک صوبے کو کاٹ کر کے آپ الیکٹورل جو کالج ہے جو وفاق بناتا ہے وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ کا سوال جیسا کہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک جو ایکسٹینشن کی بات کی انہوں نے کہ آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نئی حکومت کرے. پھر کسی عقلمند نے اسے سوال کیے کہ بھائی ابھی اگر آج بھی اعلان ہو جائے جو کہ نہیں ہونے والا ہے تو کم از کم 3 مہینے بعد ہوگا، اور 29 نومبر کا آرمی چیف کا جو ٹائم وہ پورا ہو رہا ہے، تو پھر کہنے لگے کہ اس کو کنٹینیو کرنے تاکہ اگلے جو حکومت آئے گی وہ پھر اس کو ہوگی. تو یہ ساری سوالات ایسی ہیں جو کہ عقلمند آدمی کے ذہن میں نہیں آتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں الحمدللہ ہم اس کرائسس سے نکل گئے، ہم اس ساتھیوں سے نکل گئے، ہم نے معیشت کے اوپر بھی گرپ جو ہے نا اپنا مضبوط کر لی ہے، اور الحمدللہ سیلاب سے بھی کافی حد تک ہم جو ہے نا وہ نکل آئے. صحیح. عامر ظفر دورانی صاحب، کچھ تو معاملات ہوئے گزشتہ حکومت سے کمزوری کے معاملات ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک فورم ایسا تھا کہ جو ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ فورم بھی تھا کہ آپ کو کہاں سے آپ کا بازو مروڑنا ہے. لیکن کچھ معاملات ہمارے اپنے بھی ایسے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، یورپی یونین ہماری بہت بڑی منڈی ہے، لیکن ہم جذبات کی معاملات پہ صرف اپنے جو ہمارا اندر کا آڈینس ہے، جو ملک کا آڈینس ہے، اس کے لیے ہم ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم تھوڑے سے جذبات کی طرف جا رہے ہیں. تو اس جذبات نے بھی تو پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا ہے بنسبت اس کے کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کے معاملات کو آگے لے کے چلتے. جاوید بھائی آپ نے بات بڑی مزے کی ہے، اور میں خیال میں میرے بھائی جو فاضل ادھر بیٹھے ہیں ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی شاید. میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو چور آیا لانگ مارچ، یہ اگر کوئی ایک اچھا سیاستدان ہو تو وہ یہ نعرہ لگائے بغیر لانگ مارچ کرے. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو روزانہ کا چور آیا چاہے وہ کوئی بھی کرے، اور خاص طور پہ جو PTI کے سربراہ اس وقت کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک ایکسٹرنل ہماری جو ایک امیج ہے اس کے لیے ایک ہر ایک کو ایک قسم کے وہ ابہام میں رکھے ہوئے. اور اس ابہام کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس ابہام میں US کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے، UK تو بالکل اب اس گردش سے نکل گیا جب سے انہوں نے بریگزٹ چھوڑا، ان کو اپنے اندر کی بہت فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ منڈی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، EU ایک بڑی دلیر منڈی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ GSP پلس تو وہ ہم صرف اپنی کچھ چند چیزوں کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اس منڈی نے ایران سے بھی سودا، رشیا سے بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کی بات جو ہے وہ بہت ہی درست بات ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں نا، اس میں اب جو ہمارا چیلنج آگے آنے والا ہے، اور اس کو ہمیں بڑے غور سے سوچنا چاہیے. اور میں اپنے فاضل سیاستدانوں سے کہوں گا کہ جو اگلا فوکس فورن آفس کا لگائیں کہ اس وقت ہماری LCA نہیں کھل رہی ہیں، ہمارے جو کاؤنٹر بینکس ہیں پوری دنیا میں، دیر از جسٹ نو وے کہ وہ رسک نہیں لے رہے اس وقت پاکستان کے اوپر. تو اب جب FATF کا آپ نے وہ کر لیا ہے، اپنا یہ پہاڑی فتح کر لی ہے، تو اب یہ K2 تھی. اب آپ کے لیے ایوریسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ کے لیے جو اس وقت آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہاں سے امپورٹ آپ کو چاہیے، اپنے جو انٹرمیڈیری آپ دیکھیں امپورٹ گرتی جا رہی ہے، اور بہت زیادتی سے گرتی جا رہی ہے. حالانکہ جب ابھی شہباز شریف صاحب آئے، ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے انہوں نے تھوڑا سا ریورسل کیا ہے اور امپورٹ کو تھوڑا کھلنے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امپورٹ کھلنے کے باوجود اب اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ہاں، فوکس یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں گفتگو میں کنور دلشاد صاحب جوائن کر رہے ہیں جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر پاکستان ہیں. کنور صاحب بہت شکریہ. کنور صاحب کل فیصلہ تو آ گیا، اب ظاہر ہے اپیل کے فورمز بھی ہیں، لیکن بہرحال اب قانونی آپشنز تو یہی ہیں کہ عمران خان صاحب قانون کا سامنا کریں. کیا اگلے مراحل ہیں اب آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو بھجوایا آرٹیکل 60(1) کے تحت.
اور اس میں انہوں نے باقاعدہ 7 سوالات کیے کہ آپ نے ان پر آپ نے انکوائری کر کے انویسٹیگیشن کر کے آپ نے ہمیں اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو الیکشن کے پاکستان نے اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی آرٹیکل 230 کے تحت مکمل اختیارات ہیں, وہ کسی ادارے کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھ کر بھیجا, ان سے رپورٹ مانگی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایف بی آر سے جو پوری مکمل ان کی جو تھی جو اپنا سالانہ ریٹرن جمع کراتے ہیں ایف بی آر میں, ان کی ساری رپورٹ منگوائی. اور تیسرا انہوں نے بڑی اہم شخصیات پاکستان کے جو کیبنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے ان سے تمام رپورٹ منگوائی. اس رپورٹ کے دیکھنے کے بعد, جائزہ لینے کے بعد, اسکروٹنی کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا, اور کچھ 1-2-3 ہفتے کے بعد اس فیصلے کو انہوں نے کل اس کو سنا دیا, پیش کر دیا. اب باقی معاملہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے سب سے بڑی اہم جو اس کی شک ہے, اس کی انسپیکشن جو ہے ہمارا 137 الیکشن ایکٹ کا, اس کو روشنی میں دیکھا. اس کے نیچے آتا ہے کرپٹ پریکٹس, وہ ہے 167, اس پر غور و خوض کیا. اس کو آگے چلیں تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ سیکشن ہے 173, وہ بڑا امپاور کرتا ہے الیکشن پاکستان کو. اس کے آگے جائیں تو 174, اس کا سیکشن ڈی کہتا ہے کہ جب کی کوئی شخص کا اپنا اثاثے جمع کرتے وقت کرپٹ پریکٹس کے جرم میں آ جاتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اس کو پاکستان اس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تمام شکیں جو ہیں اس کو ساتھ جوڑ دیا آرٹیکل 63(1)(p) کے ساتھ, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اہم بات جو ہمارے سارے دوست جو ہیں اپوزیشن کے بھی ہیں یا میڈیا میں ہیں یا آئینی اور قانونی ماہرین ہیں, وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی الیکشن کے پاکستان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. تو جو الیکشن پاکستان میں ججمنٹ میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے اختیارات صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں, اور سپریم کورٹ کے پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ڈسکوالیفیکیشن کر سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ الیکشن میٹر میں جس کے خلاف بھی ایکشن ہو کرپٹ پریکٹس کے تحت وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہی فیصلہ کرے گا. تو وہ تو سپریم کورٹ نے جو اختیارات دیے ہیں اور ججمنٹ میں لکھا ہے انہوں نے. اب یہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں, سماعت منڈے کو شروع ہو جائے گی. لیکن ان کے جو مجھے حیرانگی ہے کہ ان کے سابق جو ہے ان کے دوست وزیر بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, باقی بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس پہلی پیشی میں فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہے. تو میں نے آج ایک پروگرام میں ڈان ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو طلب کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ ہمارے بینچ کے ممبر ہیں یا آپ نے فیصلہ پہلے سنا دیا, تو تک تھوڑا بہت تو آئینہ دکھائے نا ان کو کہ آپ یہ کہہ رہے فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ الیکشن پاکستان لکھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تمام سابقی ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو امپاورمنٹ کی. فیصلہ واڈے نے بھی کہہ دیا کہ یہ الیکشن پاکستان انکوائری کرنے کا مجاز ہے, انکوائری کر سکتا ہے, جانچ پڑتال کر سکتا ہے. لیکن جو انہوں نے تحائیات میں حل قرار دیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے پاکستان کو ہم کتنا مضبوط کر سکتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کو مضبوط کر رہی ہے, استحکام دے رہی ہے, طاقتور بنا رہی ہے, اور ہمارے جو باقی جو مخالفین ہیں وہ طرح طرح کی گالیاں نکال رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو بھی آپ عدالتوں میں جائیں, سپریم کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, عدالت دروازے کھولے, ہنگامہ رائی کرنے کے بجائے قانون کا راستہ اختیار کریں آپ. قانون کا راستہ. ہاں, آپ کو جو فیصلہ ملے گا وہ دیکھ لیں گے آپ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا. واپس آئیں گے نائلہ چوہان صاحب موضوع کی طرف. کہ ایک سٹریس تو موجود تھا جب تک ہمارا نام FATF میں تھا, تو یورپ کے ساتھ بھی ہمارا ایک سٹریس موجود تھا, ریلیشن شپ میں بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹریس بھی اب ختم ہوگا اور ذرا معاملات آگے بڑھیں گے تعلقات کے حوالے سے بھی, ڈپلومیٹیکلی ہمارے لیے بہتری ہے اس میں؟ جی, اس میں ملٹی فیسٹڈ ہے نا جی. اب اکانومی, اب جس طرح منسٹر آف اسٹیٹ نے کہا کہ ہماری اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ اس سے فردر اسٹرینتھن ہوگی. آپ کے انویسٹر کانفیڈنس آپ میں بڑھے گا, کیونکہ آپ یہ میجرز جو آپ نے لیے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے یا کاؤنٹرنگ فائنانسنگ آف ٹیررزم یا پرولیفریشن کے اوپر, ان سب چیزوں کا آپ کی اقتصادی جو ہے نا
اسٹرینتھ انٹرنیشنلی. اندر تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن جو امیج آپ کا بڑھے گا تو انویسٹر کانفیڈنس آپ پہ بڑھے گا, آپ کے ادھر انویسٹمنٹس زیادہ آئیں گی, اور آپ کی انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, چاہے وہ آپ کی EU کے ساتھ ہے, چاہے آپ کی وہ امریکہ کے ساتھ ہے, چاہے وہ چین کے ساتھ ہے. سب کے ساتھ آپ کے جو ڈپلومیٹک اور اکنامک ریلیشنز انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. اکانومی آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سبسٹنس دیتی ہے. سو اگر FATF میں آپ گرے لسٹ سے نکل گئے, گرے لسٹ بیسکلی ہے کہ آپ کے اوپر انٹینسو مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اب اس سے نکل کے آپ ریگولر مانیٹرنگ پہ چلے گئے ہیں. اور یہ بھی مت بھولیے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ چین سے نہیں بیٹھا ہوا. اس دفعہ تو وہ نہیں کر سکے جو وہ پہلے کرتے آئے تھے, لیکن ابھی 2024 میں جب یہ آئے گا تو وہ آلریڈی کیسز اپنے بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ کے خلاف وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں گے. ابھی تو وہ چپ ہو گئے, لیکن چین سے بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں نہیں. تو ہمیں جو ابھی ہماری اچیومنٹ ہے اس کے مومنٹم کو ہم نے جاری رکھنا ہے, تاکہ ہم نے جو کامیابی ہوئی ہے اس کے آپ کو فروٹس ملیں. بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ, عامر ظفر دورانی صاحب آپ کا, عبدالقادر مندوخیل صاحب اور سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رکھا کہ یہی کہنا تھا کہ یہ ظاہر ہے بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کامیابی کو مزید مستحکم رکھنے کے لیے ہمیں بھی الرٹ رہنا ہوگا, تاکہ اس کے جو معاشی فوائد ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے, اور معیشت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر سیاسی طور پہ بھی استحکام ہونا چاہیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.